बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम आबाद फाइल्स के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। अब आज हम जायज़ा लेंगे जो भारतीय जो फ़ज़ाइया के सरबराह हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, उन्होंने 7 और 10 मई के दरमियान पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जो महदूद जंग थी उसके 3 माह गुजरने के बाद कुछ इरशादात फरमाए और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के 6 त्यारे गिराए हैं हमने। और इसके ऊपर भी सवालात खड़े हो चुके हैं भारत के अंदर भी, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह हैं अमरप्रीत सिंह, इन्होंने ये स्टेटमेंट किस बुनियाद पे दी है जिसका ना कोई डिजिटल एविडेंस है ना कोई सॉलिड एविडेंस जो है वो पेश कर सकें। लेकिन 3 माह के बाद ये इस तरह का बयान देना इस बात को जाहिर करता है कि जो इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है भारत में, वो न सिर्फ बुखला चुकी है बल्कि वो अपने आप को डिफेंड करने में नाकाम हो चुकी है। जिस अंदाज से पूरा एक ऑफेंस लॉन्च किया भारत में अपोजिशन ने नरेंद्र मोदी की हुकूमत के ख़िलाफ़, वो उससे अब तक नबरदाज़मान नहीं हो पा रहे। फैसल, ये दावा तकनीकी एतबार से क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ, अच्छा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब ये देखिए कि बड़ी हैरानकुन बात है। बेसिकली ना तो ये दावा जो है वो पाकिस्तान को के हवाले से किया गया है और ना ही ये दावा इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से किया गया। बुनियादी तौर पे ये सियासी दावा है और ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत को बचाने के लिए, बेल आउट करने के लिए, वो जो प्रेशर और क्रिटिसिज्म उसके ऊपर आ रहा है भारत के अंदर से, तो अपनी आवाम और अपोजिशन जो है, अब आप देख लें कि राहुल गांधी के साथ क्या हो रहा है। मतलब उस मॉनसून सेशन के बाद राहुल गांधी के साथ क्या हो रहा है, तो ये सारी वो बौखलाहट है जिसके नतीजे में भारतीय एयर चीफ जो हैं, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, उनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये बुनियादी तौर पे देखें, अब न तो एक तो चीज़ जो है वो मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो हमारे पास एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है। भारतीय एयर चीफ ने दावा तो कर दिया, लेकिन न तो जो है उन्होंने बताया कि ये किस किस्म के जहाज़ थे, उनकी टाइप क्या थी, किस किस्म के पाकिस्तानी जेट्स उन्होंने गिराए हैं ख्वाबों में, और फिर ना उन्होंने कोई सैटेलाइट इमेजरी नहीं दी, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नहीं दिए, उन्होंने ये नहीं बताया कि इसका रैकेज कहाँ है। अब आजकल तो सूरत हाल ये है ना कि जहाँ भी देखें इंडिया के ड्रोन्स यहाँ पे गिरे या वहाँ पे पाकिस्तानी ड्रोन्स गए तो लोगों ने भी उसकी जो है ना वो वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे लगा दी। अच्छा, इंडिया के तैयारे गिरे तो इंडिया ने तो कोई वीडियो नहीं दी, लेकिन मकामी लोगों ने वीडियोस बना के उसको जब सोशल मीडिया पे चढ़ाया तो हमें पता चला ना कितने तैयारे गिर गए। बिल्कुल ऐसे। ग्राउंड इंटेलिजेंस तो वहाँ से आई। अच्छा, ये इनको चाहिए था ना कि वो उसके मलबा जो है उसकी फुटेज दे दें, वो पायलट किधर गए, जो तैयारे गिरे उसके पायलट कहाँ पे हैं। अच्छा, फिर दुनिया में इस वक्त कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, रूस, चीन, इनके कॉन्स्टिलेशन सैटेलाइट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में, यानी यके बाद दीगरे वो सैटेलाइट्स मूव कर रहे हैं मदार में, सिस्टम और है, पूरा एक सिस्टम मौजूद है। ठीक है, जीपीएस सिस्टम है, फिर उसका गैलिनोस है रशिया का, फिर इसी तरह गैलीलो है यूरोपियन का, और इनका बेदू है। ठीक है, तो तमाम वो रिपोर्ट्स कहाँ पे हैं सैटेलाइट, ये दुनिया से किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं की। और फिर मेरे ख्याल में एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको शायद अभी तक मीडिया में शायद किसी ने डिस्कस नहीं किया, वो ये होता है कि देखें जब भी कोई जहाज़ गिरता है तो उससे पहले पायलट एक कोशिश ज़रूर करता है इजेक्ट करने की। जब वो इजेक्ट करता है तो उसकी सीट्स जो हैं वो किसी न किसी कंपनी की होती हैं। मसलन अगर हम पूरी दुनिया में एक ही कंपनी है जो जिसकी सीट को सबसे ज्यादा, लेकिन वैसे तो और भी कंपनीज हैं, रिलायबल मार्टिन एंड बेकर जो है, जो ब्रिटिश कंपनी है, उसकी सीट्स हैं। अब पाकिस्तान के पास जो लेटेस्ट जो जहाज़ हैं, वो जो 3 जहाज़ जो लेटेस्ट हैं, जिसमें J-10C है, जिसमें JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है और उसके साथ F-16s हैं। अब ये तीनों जहाज़ में तीन मुख्तलिफ किस्म की सीट्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसमें J-10C के अंदर जो इजेक्शन सीट है वो LT-7 है, जिसको चाइना बनाता है। अच्छा, इसी के साथ साथ जो इस वक्त F-16s के अंदर जो सीट है वो SS-2 है, जो कि F-16s के अंदर इस्तेमाल होती हैं क्योंकि अमेरिकन जो इन्वेंट्री है उसमें भी यही जहाज़ शामिल हैं। JF-17 थंडर के अंदर मार्टिन एंड बेकर की सीट जो है, जो कि ब्रिटिश कंपनी है, उसकी इजेक्शन सीट PK-16 है। अच्छा, अब ये
جو سیٹس موجود ہیں، اب جب بھی کوئی ایجیکشن ہوتی ہے تو اس کے جو ایجیکشن سیٹ کے جو سگنیچرز ہیں وہ متعلقہ کمپنی کے پاس جاتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی جہاز ایجیکشن ہوئی ہے، اٹ مینس کہ جہاز کریش ہوا، سمپل سی بات ہے۔ اچھا، اب یہ ریکارڈ جو ہے وہ کسی کمپنی کے پاس نہیں ہے، نہ چائنیز کے پاس ہے، نہ امریکنز کے پاس ہے، نہ برٹش کے پاس ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ مطلب یہ حیران کن بات ہے، پھر 3-4 دن گزر گئے، 3-4 دن گزر گئے امرپریت سنگھ کی اس گیدڑ ببکی کو، اور جو انہوں نے خوابی بات جو ہے وہ وہاں پہ ایک بنگلورو میں ایک جو ہے وہ لیکچر کے دوران کہی۔ اب انڈین ایئر چیف جو ہیں انہوں نے جو بات کی، اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک بوچھال آ جاتا پوری دنیا کے اندر، رپورٹنگ اس سے ہونی پہلے شروع ہو بھی نا جاتی۔ ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سنگاپور میں چیف آف ڈیفنس گئے تھے ان کے، جی، وہاں انل پہ چوہان، انیل چوہان جو ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے لیکچر بھی دیا، انٹرویوز بھی دیے، اس میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ بالکل اچھا، جو پہلی ان کی وہ بیٹھے ہوئے تھے سینئر آفیسر جو انہوں نے بریفنگ دی، اس میں بھی یہ بات نہیں ہوئی۔ بالکل۔ پھر جو ان کی فورسز کی جو ترجمان ہے خاتون، اس نے بھی ایک میڈیا کرنل صوفیہ، ہاں کرنل صوفیہ، اس نے بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ جو پہلا پریس ریلیز جاری کیا گیا، نہیں، ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، آپ کو پتہ تھا کہ یہ آرمی، نیوی اور ایئر فورس جو ان کی ہے، ان کی آپریشنز کے جو لوگ تھے، خاص طور پہ ایئر مارشل اے کے بھارتی، جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب جو ہے وہ پاکستان نے اتنے جہاز گرائے، ان کا تو نقصان ہوتے رہتے ہیں مطلب جنگوں میں، انہوں نے اس کو گول کر دیا، اور پھر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ہم نے بھی گرائے ہیں، لیکن انہوں نے تفصیل کوئی نہیں دی۔ تو اگر یہ اتنا اہم معاملہ تھا تو 3 مہینے کے بعد ان کے ایئر چیف کو یاد آ گیا، لیکن اس کی جو جتنے نیچے جو ٹاپ براس موجود ہے، سب آرڈینیٹس کو پتہ کوئی بڑے اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یعنی دنیا کے اندر کئی ایسے پبلشنگ ہاؤسز ہیں، جیسے ڈیفنس چینز ہے، جیسے ایئر فورسز ہے، اور مختلف ڈیفنس ریلیٹڈ جرنلز جو ہیں وہ چھپتے ہیں، تو ان میں بھی کسی جگہ پہ اس حوالے سے کوئی ایک سنگل لائن بھی نہیں آئی کہ پاکستان کے جو طیارے ہیں وہ گرائے گئے۔ عمران صاحب آپ کو یاد ہوگا جب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے جناب علی جو سرفیس ٹو سرفیس میزائل داغے، تو اس میں جو ہے وہ ہینگر میں کھڑے F-16 جو ہیں وہ بھی تباہ ہوئے۔ اب اندازہ آپ لگائیں کہ 2019 میں بھی یہی ڈرامے بازی کی تھی، اور میرے خیال میں جو انڈیا ہے دنیا کا واحد ملک ہے، ایکسیپشن ہے، یعنی جو کہ 2 منٹ کے اندر جو ہے وہ کسی بھی جہاز کا ایئر فریم تبدیل کر دیتا، ایویونکس تبدیل کر دیتا ہے، انجن بھی تبدیل کر دیتا، اور وہ Su-30 MKI سے اس کو F-16 بنا دیتا۔ 2019 میں ہم نے گرایا تھا نا، تو انہوں نے کہا کہ جناب علی وہ ایمرام تھا نا جو لگا تھا اس کو Su-30 MKI کو۔ اچھا، اب آپ کے علم میں بھی ہے کہ اس واقعے کے بعد امریکن ٹیم آئی جیکب آباد، انہوں نے اس کی کنٹرول کیا، آڈٹ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ جی آج بھی دیکھیں امریکن پروڈکٹس جو ہیں ان کا جو آڈٹ ہے، ان کا جو سسٹم ہے، اور ان کی انوینٹری، ڈیجیٹل انوینٹری جو ہے، وہ ایک سگنیچر ان کے پاس آ رہا ہوتا ہے کہ جہاز کہاں جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے۔ وہ تھرڈ پارٹی کچھ ایگریمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اینڈ یوزر ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہ جہاز ادھر استعمال ہوگا، ادھر استعمال ہوگا۔ ظاہر ہے ان کی قدغنیں ہیں اور مختلف چیزیں ہیں، وہ ان کی اپنی سیاسی بنیادوں پہ ہیں، لیکن بہرحال امریکہ کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب F-16 تباہ ہو گئے، ایسے ہی ہوا میں آپ نے کہہ دیا F-16 تباہ ہو گئے، تو بھائی اس کا آپ سگنیچر دیں نا۔ آپ دیکھیں کوئی بھی میزائل جو فائر ہوتا ہے، فرض کریں آپ نے کہا سرفیس ٹو سرفیس میزائل ہے یا S-400 کی کل ہے، تو S-400 کے ساتھ بیٹریز موجود ہیں، اس کا کمانڈ کنٹرول ہے، وہ جب فائر ہوگا تو اس کے سگنیچرز آئیں گے نا، تو وہ سگنیچرز دیں نا کہ بھائی یہ یہاں سے یہاں میزائل گیا اور وہاں جا کے اس نے ہٹ کر دیا، تو وہ سگنیچر کدھر ہے؟ سگنیچر تو خیر کسی کی، یہ ایک ہوتے ہیں نا جو روٹین میں ہم جملہ کہتے ہیں کہ یار یہ بات ہوا میں ہے جی، لیکن یہ ساری جو ان کے ایئر چیف ہیں، میں تو حیران ہوں کہ بندہ اس سطح تک پہنچنے کے بعد بھی۔ پتہ ہے یہ ان کا مونسون سیشن چل رہا تھا ان کی لوک سبھا کا، وہاں پہ ان کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب اور راج ناتھ سنگھ نے خطاب کیا، اتنا پلندہ کاغذ کا انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، ایک چیز انہوں نے لیبریٹ کی، بیچ میں ایک شوشہ ضرور چھوڑا کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمارے اتنے جہاز گرے، تو آپ ہم سے یہ پوچھیں نا کہ ہم نے ان کے کتنے گرائے، اور کتنے گرائے۔ لیکن امرپریت سنگھ نے جو بات کی وہ بات راج ناتھ سنگھ نے تو نہیں کی، وہ بات نریندر مودی نے تو نہیں کی۔ امرپریت سنگھ نے اصل میں بات ہوا میں نہیں کی، بات خلا میں کی، تو وہ ایک بڑا فرق ہے، اور خلا میں بھی کہیں بلیک ہول میں کی ہے انہوں نے بات۔ اور یہ تو خیر بی جے پی کی گورنمنٹ جب سے بھی آئی ہے وہ جھوٹ پہ جھوٹ۔ اچھا عمران صاحب، ایک سوال میرا بھی آج آپ سے، بتائیں۔ آپ ہمیشہ ہم سے سوال کرتے ہیں،
ٹھیک ہے نا. آج میرے ایک سوال کا جواب دیں. دیکھیں ہندوستانی جو فضائیہ کے سربراہ ہیں ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ صاحب, وہ امر بھی ہو گئے ہیں, وہ پریت میں ہیں یا نہیں ہیں, پریت ہے ان کی نریندر مودی کے ساتھ جو کہ بایولوجیکل نہیں ہے. ہاں جی, ہیں وہ سنگھ, وہ مطلب وہ سکھ ہیں لیکن وہ مطلب سکھوں سے بڑے دور ہیں. وہ دعویٰ تو انہوں نے کر دیا, لیکن یہ اصل ماجرا ہے کیا؟ دیکھیں اس میں جو سب سے بڑا اور بنیادی فیکٹر ہے نا فیصل, وہ یہ ہے کہ یہ سسٹین نہیں کر پا رہے اس پریشر کو. ایک تو یہ کہ یہ ساری دنیا نے یہ تسلیم کر لیا کہ انڈیا کے جہاز پاکستان نے گرائے ہیں. ایون جو کمپنی رافیل بنا رہی ہے اس نے بھی ناؤ اٹ از اے اسٹیبلش فیکٹ کہ جی یہ ہو چکا ہے. دوسرا پاکستان کی جو اوور آل نئی جو ہم اس کو کہیں گے جو وار اسٹریٹجی ہے اس کے اندر سپریمیسی پوری دنیا نے تسلیم کر لی ہے. اسپیکٹرم سپریمیسی کی بات, ٹھیک ہے, وہ پوری دنیا نے تسلیم کر لیا اور انہوں نے اس بات کے اوپر اب ظاہر ہے آگے جا کے ڈیفینس کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں دنیا کے اندر وہ اس کے اوپر اسٹڈیز کریں گے, لوگ کورسز کریں گے اس کے اوپر. یہ تو مختلف کورسز کا حصہ ہوگا. جیسے پہلے آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ جو ہے وہ بہت سارے جو ڈیفینس کے انسٹیٹیوشن ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن, اس کے اندر پڑھایا جاتا ہے. دوسرا جو ہے انہوں نے آپریشن مہادیو کے نام سے شروع کیا اور اپوزیشن کا کہنا ہے کہ مہادیو نام رکھنے سے آپ اس کو سکسیسفل نہیں بنا سکتے. اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم کیا گیا ہے. نہیں اس کے مانگے ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوئی اس کی. اور بات جو ہے نا وہ ساری گھوم پھر کے وہاں جاتی ہے کہ ہو از رسپانسبل فار پہلگام انسیڈنٹ. اور جو مسلسل کویشچنز کیے جا رہے ہیں جو اپوزیشن کی جانب سے, اور ایک سلیکٹیو میڈیا جو سوشل میڈیا ان کا کویشچن کر رہا ہے, ان کا جو نیشنل میڈیا وہ تو اس حوالے سے بات ہی کوئی نہیں کرتا. وہ یہ ہے کہ آفٹر آل جو پہلگام کے لوگ تھے وہ کیسے پہنچے, کیا ہوا, کس طرح ہوا, وہ آئے اور پھر چلے گئے 200 کلومیٹرز اندر آئے پاکستان سے, پھر وہ واردات کر کے باہر چلے گئے, اور آپ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں. تو پھر اس کے علاوہ پھر اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ مودی کے بیسٹ فرینڈ, انہوں نے جو ان کے سکرو ٹائٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے ٹیرف کی صورت میں, اور رشین آئل کی خریداری کے پابندی کے حوالے سے اور باقی چیزیں. تو یہ کافی ساری چیزیں اتنی ملٹی پلائی ہو چکی ہیں. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں پہ جو اس وقت جو چیز سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن جو انڈیا کا ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک وہ جو جعلی الیکٹورل رولز ہیں ہاں ایک سبسڈری بن چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور اس کے اوپر کافی ایک چھوٹے سے کمرے سے 60 ووٹ نکال رہے ہیں. وہ سپریم کورٹ میں کیس بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ چلنے والا. اور اس میں ایک بندے کا نام XYDZ, ابا جی کا نام اس کا یہ ہے. تو یہ کافی ساری ملٹیپل چیزیں ہیں جو کہ اس میں شامل ہیں. تو ہم نے ویسے جو کیا اس کو کہیں گے کہ ہم جو ان کے ویسے جو S-400 بیٹریز اور پھر کمانڈ سینٹرز وغیرہ جو تباہ ہو اس سے بھی کافی یہ اپنی نالائکی جو ہے دونوں سروسز گراؤنڈ فورسز والے بھی اور ایئر فورس والے بھی چھپانے کی تیاری ویاری کر رہے ہیں. جی ظاہر ہے وہ تو ایسا ہی ہے عمران صاحب کہ جب آپ کے اوپر ایک چیز آ جاتی ہے اور خاص طور پہ جو پاکستان نے کر دیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اب صدیوں تک جو ہے وہ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی اس کا جواب دیتی رہے گی اور لوگ جو ہیں اس کو تسلیم نہیں کریں گے. صورتحال شاید یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کا. شاید اس کی آخری جو تابوت میں کیل ٹھوکنا تھا نا نریندر مودی کے تابوت میں, ان کی آرتھی جو اترنی تھی وہ اسی جو ہے نا پاکستان نے کیل ٹھوکنا تھا اور وہ ٹھوک دیا. اچھا اب یہاں پہ کچھ بڑی انٹرسٹنگ ایک دو چیزیں ہیں. اگر آپ کہیں, میں بڑی وثوق سے اور بڑے اعتماد سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو تقریر ہوئی ہے نا امر پریت سنگھ کی, یہ بیچارہ ریٹائر ہونے والا جو ایئر چیف مارشل صاحب ہیں یہ کچھ عرصے میں ریٹائر ہو گئے. ٹھیک ہے, اف آئی میں گیس تو کیا وہ کورٹ مارشل سے بچنے کے لیے تقریر کی؟ آپ کہہ لیں ایک تو وہ اس سے بچنے کے لیے, اور دوسرا نریندر مودی جی جو ہیں ان کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے. اب میں اس کو آپ کو روٹ بتاتا ہوں. یہ روٹ بیسیکلی جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں بھارت کے جنرل انل چوہان, یہ ان کے ڈاکخانہ جو ہے نا یہ ان کے گھر سے ہو کے گزرتا. بنیادی طور پہ ہوا یہ ہے کہ یہ جو تقریر تھی نا امر پریت سنگھ کی, یہ تقریر آپ کو پتا ہے کہ جوائنٹ سٹاف ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اور جو ایئر ہیڈ کوارٹر سے جوائنٹ سٹاف اور جوائنٹ سٹاف سے پھر منسٹری آف ڈیفنس یہ ویٹ ہوتی ہے باقاعدہ.
مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی جو جوائنٹ سٹاف سے جو ایئر ہیڈ کوارٹر سے جوائنٹ سٹاف اور جوائنٹ سٹاف سے وزارت دفاع میں یہ تقریر گئی، وہاں سے ویٹو کے آئی، اس میں یہ 6 طیارے گرانے کا کوئی ذکر نہیں تھا. اور یہی اسی بنیاد کے اوپر جو ٹیکسٹ جو ہے بھارت کا ایک ادارہ ہے جس کو کہتے ہیں پریس انفارمیشن بیورو PIB، وہاں سے جو پریس ریلیز جاری ہوئی اس پریس ریلیز کے اندر بھی ان 6 طیاروں کے گرنے کا کوئی ذکر نہیں تھا. اچھا آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ جو تقریر ہے، یہ تقریر جو ہے وہ جب امرپریت سنگھ نے کی تو اس تقریر کے بالکل آخری حصے میں جا کے اس امرپریت سنگھ نے 6 طیارے گرنے کا ذکر کیا. اچھا اب یہ چیزیں جو ہیں وہ بعد میں ڈالی گئیں اور امرپریت سنگھ کو مجبور کیا گیا کہ یہ چیز جو ہے وہ، اچھا جب انہوں نے دیکھیں یہ کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے، اٹس اے بریکنگ نیوز ٹائپ. دیکھیں نا اس کی جو سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ کام ہوا ہوتا تو پہلے دن ہی بتاتے. جی چلے آپ بھول گئے، پاکستان نے تو اسی وقت کیا. آپ بھول گئے، بالکل ٹھیک ہو گیا. بھول کیسے گئے؟ بھول گئے ہوں گے. چلے ہم ایک مارجن دے دیتے. اچھا چلے. اچھا جب آپ بھول گئے پھر آپ جب نریندر مودی پارلیمنٹ میں بولے ہیں، پھر وہ امت شاہ بولے ہیں، راج ناتھ سنگھ بولے ہیں، سب بھول گئے، سب بھول گئے اور اچانک. اچھا اسی دوران میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. یہ مئی کے بالکل آخری ہفتے میں جو ان کے جیسے میں نے کہا نا کہ یہ بنیادی طور پہ جنرل انل چوہان کے گھر سے ہو کے یہ ڈاکخانہ مودی تک جاتا. مئی کے بالکل آخر میں جنرل انل چوہان نے ایک کتاب لکھی ہے. وہ کتاب ہے ریڈی ریلیونٹ اینڈ ریسرجنٹ اے بلو پرنٹ آف دا ٹرانسفارمیشن آف انڈیاز ملٹری. یہ کتاب جو ہے اس کے صفحہ نمبر 44 کے اوپر ایک تحریر لکھی گئی ہے، سول ملٹری فیوژن کا ایک چیپٹر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ قومی مقاصد کے حصول کے لیے سول اور فوجی وسائل کے بہترین استعمال کو یقینی بنانا ضروری ہے اور یہ فوجی پیشہ ورانہ مہارت کو سیاسی نظریات کے ساتھ جوڑتا ہے. یہ ایک نیا ڈاکٹرائن انہوں نے دیا ہے ماشاءاللہ، کبھی ایسے ہوا نہیں ہے. ویسے ریاست کے ساتھ تو جوڑا جاتا ہے لیکن کبھی سیاست کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا. اچھا ایک اور جگہ پہ جنرل چوہان لکھتے ہیں کہ ہندوستانی فوج ہندوتوا کے منصوبوں کو فعال طور پر آگے بڑھا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، مطلب بھارتی افواج جو ہے وہ اب راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کا جو کام ہے وہ انہوں نے پکڑ لیا ہے اور خطے میں انتہا پسندی، دہشت گردی اور ہندوتوا ایجنڈے کے تحت جو اکھنڈ بھارت کا ایک عجیب و غریب شیطانی قسم کا ایک چرخہ ہے اس کو یہ آگے بڑھا رہے ہیں. اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ انل چوہان صاحب ہیں کون بیسیکلی؟ جنرل انل چوہان آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جب 3 اسٹار جنرل تھے یعنی لیفٹیننٹ جنرل تھے تو یہ ریٹائر ہو چکے تھے. ان کو اجیت ڈوول جو اس وقت نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اور مودی کے بڑے قریبی دوست ہیں، ان کی سفارش پہ نریندر مودی ان کو دوبارہ سروس میں لائے، ان کو پروموٹ کیا جنرل کے عہدے پہ اور ان کو چیف آف ڈیفنس لگا دیا گیا. اور اس کے بعد یہ اس وقت سے لے کے ابھی تک یہ نریندر مودی کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، نہ کہ بھارتی ریاست کی. تو یہ پرسنل سرونٹ، جی پرسنل سرونٹ ہیں مودی کے. اچھا یہ جو ہے اس کے بعد جنرل انل چوہان ہی وہ محرک ہیں بنیادی طور پہ جنہوں نے دباؤ ڈالا ایئر چیف مارشل امرپریت سنگھ پہ جو کہ انڈین ایئر چیف ہیں کہ یہ چیز جو ہے آپ ڈالیں کیونکہ ہمیں 15 اگست کے لیے کوئی چیز چاہیے. تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایوارڈز بھی دینے ہیں، انہوں نے اور بہت چیزیں بھی کرنی ہیں. تو یہ کام جو ہے اور پرزنرز کو پروموٹ. تو اب بنیادی طور پہ جنرل انل چوہان بڑے خدمت گزار ہیں مودی کے اور اجیت ڈوول کے، اور یہ اب چھوٹے خدمت گزار کے طور پہ سامنے آئے ہیں. ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس حوالے سے بڑی زبردست آفر جو ہے وہ انڈیا کو کی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھی جہاز گرائے ہیں تو دونوں سائڈوں پہ ایک انڈیپینڈنٹ ایسٹس کا آڈٹ کیا جا سکتا ہے اور پاکستان ول ویلکم دیٹ. ہمارے پروگرام کو لائک کیجئے، سبسکرائب ضرور کیجئے، آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور پروگرام کے حوالے سے کامنٹس جو ہیں وہ آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.